हेलो स्टूडेंट्स, हमने शहपारे में से इन दिनों में खिज़्र राह का मुतालिया कर रहे हैं, आपको मालूम है। और खिज़्र राह की तशरीह समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस नज़्म के, जो इकबाल की नज़्म है, 5 बंद कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम उसका छठा बंद शुरू कर रहे हैं। इस छठे बंद का उन्वान है सल्तनत। ठीक है, क्या उन्वान है? सल्तनत। तो हज़रत खिज़्र जो हैं वो जवाब दे रहे हैं कि सल्तनत क्या चीज़ है, यानी सल्तनत का राज क्या है। इसके मुतालिक हज़रत खिज़्र जो हैं वो शायर को जवाब दे रहे हैं। यानी इकबाल हज़रत खिज़्र के हवाले से हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में समझा रहे हैं। यानी सल्तनत का राज क्या है, ज़िंदगी किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सल्तनत के उन्वान से जो बंद है उसका पहला शेर है, आ बताऊं तुझको रमज़े आयाए इन्नल मुलूक। शायर क्या कह रहा है? आ बताऊं तुझको रमज़े आयाए इन्नल मुलूक, सल्तनत अक़वाम गालिब की है एक जादूगरी। शायर जो है यानी इकबाल जो हैं वो हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम के हवाले से ये समझा रहे हैं कि ए मुखातिब, तुझको मैं बताता हूँ, रम्ज़ कहते हैं भेद को, राज को, कि तुझे मैं राज बताता हूँ। किसका? आये इन्नल मुलूक। इन्नल मुलूक जो आयत है, उस आयत का राज बता रहा हूँ। कुरान शरीफ की आयत है कि उसका राज क्या है। कि देखो, इसमें तलमी है इस शेर के अंदर, और शायर जो है उसने हमें इस आयत के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। इस आयत में बताया गया है कि जो गालिब कौमें होती हैं, जो हाकिम कौमें होती हैं, जो ताकतवर कौमें होती हैं, कौम होती हैं, वो जब किसी भी बस्ती या किसी शहर के अंदर दाखिल होते हैं तो वो वहाँ उस बस्ती को, उस शहर को ख़राब कर देते हैं या बर्बाद कर देते हैं। और वहाँ के जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं उन लोगों को वो ज़लील करते हैं, बेइज्जत करते हैं, ताकि उनका पावर नज़र आए कि हाँ, हम देखो कितने पावरफुल हैं, कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ के लोगों को ग़ुलाम बना लेते हैं। तो ये हुकूमत का अंदाज़ है। किसका अंदाज़ है? बादशाहत का अंदाज़ है, जिसे कुरान शरीफ के अंदर इस आयत के ज़रिए समझाया गया। कुरान शरीफ के अंदर जो है वो हर बात का आपको तरीक़ा बताया गया है। आपको हर चीज़ के बारे में, उसके अंदर हर सवाल का जवाब आपको उसमें मिल जाएगा। ज़िंदगी के बारे में, कायनात के बारे में, ये दुनिया का जो निज़ाम है उसके मुतालिक, माशरा हमारा रहन सहन, हमारे अड़ोस पड़ोस से हमारे ताल्लुकात, हमारे रिश्तेदारों से ताल्लुकात, हर चीज़ का जवाब जो है वो उसके अंदर मिल जाएगा। तो इकबाल कुरान शरीफ की आयत के ज़रिए हुकूमत या सल्तनत का जो भेद है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मतलब होता है हुकूमत का, सल्तनत का। तो इस आयत के ज़रिए जिसमें ये कहा गया है कि जो भी गालिब कौमें होती हैं, यानी जो पावर में होती हैं, जो हुकूमत हाकिम कौमें होती हैं, वो जब किसी बस्ती में या किसी शहर में दाखिल होती हैं तो वहाँ के लोगों को अपना ग़ुलाम बना लेती हैं, उस बस्ती को ख़राब करती हैं, बर्बाद कर देती हैं, और वहाँ के जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं उनको बेइज्जत, ज़लील व ख्वार करती हैं। तो इकबाल ने उस आयत के ज़रिए ये बताया, या हज़रत खिज़्र कह रहे हैं कि मैं तुझे इस आयत का राज, इस आयत का भेद बताता हूँ। सल्तनत अक़वाम गालिब की है एक जादूगरी। शायर ने क्या कहा कि सल्तनत जो है किसकी? अक़वाम गालिब। गालिब कौमें जो होती हैं, यानी जो हाकिम कौमें होती हैं, जो किसी दूसरी कौम को ग़ुलाम बना लेती हैं, उनको अपने कब्ज़े में रखती हैं, उनको ग़ुलाम बना लेती हैं। तो ऐसी कौमें जो होती हैं, हाकिम कौमें, उनकी सल्तनत जो है वो क्या है? एक जादूगरी है। यानी उनकी बादशाहत एक जादूगरी है, जादू की तरह होती है। क्यों होती है जादू की तरह? क्यों कह रहे हैं इकबाल ऐसा? इसलिए कह रहे हैं कि देखो, जो हाकिम कौमें होती हैं ना, वो करती तो हुकूमत है अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे की तरह, अपने फ़ायदे को नज़र में रख कर के करती हैं, लेकिन
پروپیگنڈا اس طرح کرتی ہیں کہ ہم تمہارے فائدے کے لیے، یعنی عوام کے فائدے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ عوام کے فائدے کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ ایک جادو ہے۔ اقبال نے دیکھو اتنے پرانے زمانے کے اندر 1921 عیسوی کے اندر یہ نظم لکھی تھی، آج سے 100 سال پہلے، اور اقبال اس جو جدید نظام ہے اس کو بھی سمجھ رہے تھے، جو تبدیلیاں آ رہی تھیں اس کو بھی سمجھ رہے تھے سیاست کے نقشے پر، اور جو پرانا نظام تھا اس کا بھی ان کو اندازہ ہے۔ تو اقبال جو ہے وہ اس سب چیزوں کا اظہار اپنی اس نظم کے اندر کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے سلطنت کے متعلق کہا کہ سلطنت یا حکومت یا بادشاہت جو ہے وہ کیا ہے کہ غالب قوموں کی ایک جادوگری ہے صرف، اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی وہ کس طرح دھوکے کے اندر، کس طرح جادو کی طرح جو ہے وہ عوام کو اپنے جادو کے اثر میں رکھتی ہیں، اور یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہم تو صرف تمہارے فائدے کے لیے ہیں حکومت کر رہے ہیں، ورنہ ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور عوام جو ہے وہ بھولی بھالی عوام وہ ان کے بہکاوے میں آ جاتی ہے، ان کے پروپیگنڈے کو اصلیت سمجھنے لگتی ہے۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، شاعر کیا کہہ رہا ہے، اگر خواب سے بیدار ہونا یعنی جاگ جانا، بیدار ہونے کا مطلب ہوتا ہے جاگنا، خواب سے اگر کوئی جاگ جاتا ہے، محکوم حکم کیا گیا، محکوم کا مطلب کیا، حکم کیا گیا۔ دیکھو ایک تو ہوتا ہے حاکم جو کہ جو حکومت کر رہا ہے نا، اور دوسرا ہے محکوم جو اس حکومت کے اثر میں ہے، جو اس کا حکم مان رہا ہے، اس حاکم کا حکم مان رہا ہے، وہ اس کا غلام ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غلام ہوتا ہے وہ اگر بیدار ہو جائے ذرا سا، یعنی اسے اپنی غلامی کا احساس ہو جائے، اسے یہ احساس ہو جائے کہ مجھے آزاد ہونا ہے، مجھے اس غلامی سے نجات حاصل کرنی ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ پھر حکمران جو ہے یعنی بادشاہ جو ہے وہ اس کی ساحری کہتے ہیں جادوگری کو، ساحری جو ہے اس کی یعنی جادوگری جو ہے وہ حکمران کی، وہ عوام کو پھر سلا دیتی ہے، یعنی اسے غفلت میں کر دیتی ہے۔ اس کو اگر وہ چاہتا ہے کہ کبھی بیدار ہو جائے، اگر وہ اپنی آزادی کے لیے، اپنے حق کے لیے کوئی آواز اٹھاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتی ہے حکومت، کوئی نہ کوئی ایسا پروپیگنڈا پھیلا دیتی ہے کہ عوام جو ہے وہ بھول جاتے ہیں اپنے حق کی آواز اٹھانا۔ آج دیکھ لو بے روزگاری ہے، اتنی غریبی ہے، ہر طریقے سے مسائل ہی مسائل ہیں، چاروں طرف انسان جو ہے وہ پریشان ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا پروپیگنڈا، کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتی اور دھوکے کے اندر رہتی ہے کہ ہاں یہ حکومت جو ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی بہت سارے کام کر رہی ہے۔ تو یہی بات اقبال جو ہیں وہ اتنے پرانے وقت میں 100 سال پہلے جو ہے وہ اس طرح کی بات اقبال جو ہیں وہ اپنی نظم کے اندر کر رہے ہیں، اور ہمیں ایک سوچ، ایک فکر دے رہے ہیں کہ ہم اپنے گرد و پیش کے حالات پہ غور کریں، ہم احساس کریں کہ کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، اور کس طرح ہمیں انسان کو اپنے حالات کو بہتر بنانا ہے۔ یہ سب باتیں جو ہیں ہمیں اقبال کی نظموں سے، اقبال کی شاعری سے سمجھ میں بہت اچھی طرح آتی ہے، تو ہمیں اسے غور سے پڑھنا ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں اقبال، جادوئے محمود کی تاثیر سے چشم ایاز، جادوئے محمود کون ہے، محمود جو ہے وہ غزنی کا بادشاہ تھا، تو یہاں بادشاہت کی علامت ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے جادوئے محمود کی تاثیر سے، یعنی بادشاہ کے اثر سے، چشم ایاز، چشم کہتے ہیں آنکھ کو، ایاز جو ہے وہ محمود کا غلام تھا جو بہت محبوب تھا اس کو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو محمود جو ہے یہاں پر بادشاہت کی علامت ہے، بادشاہت کا سمبل ہے، اور ایاز جو ہے وہ غلام قوم کا سمبل ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ جادوئے محمود کی تاثیر سے، یعنی بادشاہ کا جو جادو ہے یا جو اس کا اثر ہے، اس سے غلام کی آنکھ، غلام قوم کی آنکھ جو ہے دیکھتی ہے حلقے گردن میں سازے دلبری،
کیا دیکھتی ہے؟ حلقہ گردن، حلقہ گردن یعنی گردن کا جو حلقہ ہے اس کے اندر وہ کیا دیکھتی ہے؟ کیا دیکھتی ہے؟ ساز دلبری، دلبری کا ساز دیکھتی ہے، یعنی عزت کا نشان دیکھتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو غلام ہوتا ہے وہ غلام قوم جو ہے اس کے اوپر اس طرح حاکم قوم جو ہے، حاکم جو ہے وہ اپنا اثر ایسا چھوڑ دیتی ہے، اپنا جادو ایسا پھیلا دیتی ہے کہ غلام قوم جو ہے وہ اس کے غلامی کی جو لعنت ہے اس غلامی کی لعنت کو ہی اپنی عزت کا نشان سمجھنے لگتی ہے۔ حلقہ گردن، غلامی کا توق، غلامی کی لعنت، غلامی کا نشان۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو غلامی کا جو توق ہے، جو اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے غلام کے، اسے وہ اپنی عزت کا نشان سمجھنے لگتا ہے۔ دیکھو اس کو اس طرح سمجھو آسانی سے سمجھنے کے لیے کہ جب ہمارے ہندوستان کے اوپر انگریزوں کی حکومت تھی تو انگریز جو تھے وہ ہم سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو آپ کی بھلائی کے لیے اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، یعنی آپ کو جو ہم نے غلام بنا رکھا ہے وہ ہم نے آپ کی بھلائی کے لیے بنا رکھا ہے، کیونکہ ہم اتنا سب کچھ لے کر کے آئے ہیں، ٹیکنالوجی لے کر کے آئے ہیں، جدید علوم لے کر کے آئے ہیں، بہت ساری چیزیں لے کے آئے، ریل لے کر کے آئے ہیں، مشینیں لے کر کے آئے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ یہ احساس دلاتے تھے کہ ہم ہندوستانیوں کے پاس تو کچھ نہیں تھا، ہم تو اتنا سب کچھ لے کر کے آئے ہیں، تو ہم تمہاری بھلائی کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو یہ بات کو ہم اسی بات کو اقبال ایک دوسرے طریقے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جادو محمود کا جو جادو ہے اس کے اثر سے چشم ایاز یعنی غلام کی آنکھ کیا دیکھتی ہے؟ حلقہ گردن میں ساز دلبری، یعنی جو اس کے گردن کے اندر غلامی کا جو توق پڑا ہوا ہے، غلامی کا جو نشان پڑا ہوا ہے، اس کو وہ اپنی عزت کا نشان سمجھنے لگتا ہے، یعنی غلام جو ہے وہی سمجھتا ہے کہ یہ غلامی میری عزت کے لیے ہے، میرا عزت کا نشان ہے، یعنی میری بھلائی کے لیے ہے۔ تو یہ بات ہم اس بات کو ہی اقبال جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، جسے ہم مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جو غلام لوگ ہوتے ہیں، غلام قومیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر اس طرح پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ اس غلامی کو اپنی نجات کا ایک ذریعہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ آگے کیا کریں؟ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، لیکن کبھی کبھی دیکھو کب تک انسان جو ہے وہ غلامی کو، کبھی نہ کبھی تو انسان جو ہے وہ اس غلامی سے آزاد ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دیکھو انسان جو ہے اس کی فطرت میں کہیں نہ کہیں تو بغاوت آتی ہی ہے۔ آپ کو اگر بہت ایک قید خانے کے اندر رکھ دیا جائے، ایک پنجرے کے اندر رکھ دیا جائے اور بہت سارے آپ کو فیسلٹیز دے دی جائیں، اچھا کھانا دیا جائے، اچھا کپڑا دیا جائے، لیکن آپ کو آزادی نہیں دی جائے، آپ باہر نہیں گھوم سکتے، آسانی سے کہیں آ جا نہیں سکتے، کہیں اپنا آزادی سے اپنا کام اپنی من مرضی کا نہیں کر سکتے، تو کیسے اچھا لگے گا؟ کس کو اچھا لگے گا؟ تو یہی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ غلامی سے کبھی نہ کبھی تو بغاوت کرتا ہی ہے۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، کبھی نہ کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ خون اسرائیل، بنی اسرائیل کا خون جو ہے وہ جوش میں آ جاتا ہے، یعنی جوش میں آ جاتا ہے یعنی بغاوت کر دیتا ہے، بغاوت پر اتارو ہو جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ شاعر جو ہے اس میں بھی تلمیح کا استعمال کر رہا ہے، صنعت جو ہے تلمیح کی استعمال کر رہا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تلمیح جو ہے وہ ایک ایسی صنعت ہے جس کے اندر کسی پرانے واقعے، کسی مشہور واقعے کی طرف شاعر اشارہ کرتا ہے اور بہت کم الفاظ کے اندر اشارے کے اندر اس کا ذکر کر دیتا ہے، اس کے ذریعے ہمیں سمجھاتا ہے، حالانکہ پورا واقعہ بیان نہیں کیا جا سکتا شعر کے اندر، وہ صرف اشارہ کرتا ہے اور ہمیں اس پورے واقعے کا معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہاں شاعر جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری، کہ سامری کا جو طلسم ہے، جادو ہے، سامری ایک جادوگر تھا مصر کا، تو حضرت موسیٰ کے زمانے کے اندر کیا ہوا کہ فرعون جو تھا مصر کا بادشاہ تھا، اور وہ بہت مطلب وہ اپنے آپ کو خدا
کہتا تھا۔ دیکھو جتنے بھی پیغمبر ہوئے ہیں ان سب نے خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا ہے، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ خدا واحد ہے، خدا ایک ہے، سپریم پاور ایک ہے، اور ہمیں صرف اس کے آگے سر جھکانا چاہیے۔ تو فرعون جو تھا وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، تو اسے یہ بات پسند نہیں آئی، تو اس نے جادوگروں کو بلایا مصر کے، اور ان سے یہ کہا کہ تم اپنے اپنے اژدہے جو ہیں وہ چھوڑو، بڑے بڑے سانپ جو ہیں وہ موسیٰ کی طرف چھوڑو۔ تو حضرت موسیٰ جو تھے انہوں نے، ان کو حکم ہوا خدا کی طرف سے، سامری بھی بہت بڑا جادوگر تھا اسی وقت کا، تو حضرت موسیٰ کو حکم ہوا خدا کی طرف سے کہ اے موسیٰ تم اپنا عصا زمین پر رکھ دو۔ تو حضرت موسیٰ نے انہوں نے یہ حکم ہوا کہ موسیٰ وہ عصا زمین پر رکھ دو، تو یہ عصا جو ہے وہ اژدہا بن کر ان جادوگروں کے اژدہے کو نگل جائے گا، یا اس کو بھگا دے گا، ان سارے اژدہوں کو بھگا دے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے جب وہ عصا رکھا زمین پر تو وہ سارے اژدہوں کو نگل گیا۔ تو یہ جو تھا وہ طلسم جو تھا، جو سامری کا طلسم تھا، جادو تھا، کہ اس نے وہ جو جادو کے اثر سے اژدہے پیدا کیے تھے اور اس طرح اپنا ایک وہ بنایا تھا کہ ہاں فرعون جو ہے وہ خدا ہے، تو وہ طلسم جو تھا وہ حضرت موسیٰ نے توڑ دیا۔ اور حضرت موسیٰ، مطلب کہنے کا مقصد اقبال کا اس کے ذریعے یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلام قوم میں سے کوئی اللہ کا بندہ بغاوت کرتا ہے، اور حضرت موسیٰ کی طرح سامری کا جیسے حضرت موسیٰ نے طلسم توڑا تھا اور بنی اسرائیل کو آزاد کروایا تھا، اسی طرح کوئی نہ کوئی بندہ ایسا کبھی نہ کبھی ایسا آتا ہے جو غلام قوم کے اندر، جو کہ غلاموں کو، اپنی قوم کو آزادی دلا دیتا ہے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے۔ سروری کہتے ہیں سرداری کو، سروری زیبا فقط، فقط کہتے ہیں صرف، زیبا زیب دیتی ہے، مناسب معلوم ہوتی ہے، اس ذات بے ہمتا کو ہے۔ ذات بے ہمتا، بے مثال، وہ ذات جو بے مثال ہے، یعنی جس کی کوئی مثال نہیں ہے، جو واحد ہے، جو اکیلی ہے، جو کہ ایک سپریم پاور ہے، اس کا جیسا کوئی اور نہیں ہے، اور وہ کون ہے؟ خدا ہے۔ تو ہم اسے کسی بھی نام سے پکاریں، سپریم پاور جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ سرداری جو ہے وہ صرف اس کو، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، یعنی سرداری جو ہے وہ صرف اس بے مثال ذات کو زیب دیتی ہے، اسی کے لیے مناسب دیتی ہے کہ وہی سردار ہے ساری دنیا کا، وہی مالک ہے ساری دنیا کا، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ صرف ایک وہی ہے جو حکمران ہے، بادشاہ ہے، باقی سب کیسے ہیں؟ آزر کے بت ہیں۔ حکمراں ہے ایک وہی حکمران ہے، ایک وہی بادشاہ ہے، ایک وہی سلطان ہے، ایک وہی حاکم ہے، باقی بتانے آزری، آزر کے بت ہیں جنہیں فنا ہونا ہے، جنہیں ٹوٹ جانا ہے۔ تو یہ مطلب کیا ہے اقبال کا کہنے کا، کہ صرف اس کے آگے ہمیں سر جھکانا چاہیے۔ دنیا کے اندر جو یہ حاکم ہیں، جو چند روزہ حاکم ہیں، جن کو کچھ دنوں کے لیے پاور مل گئی ہے، اور وہ اس پاور کے غرور کے اندر اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے ہیں، خدا کہلوانے لگتے ہیں اپنے آپ کو، اور لوگ ان کی پوجا کرنے لگتے ہیں بے وقوفوں کی طرح، تو یہ طریقہ جو ہے غلط ہے۔ کیونکہ صرف جو سرداری جو ہے وہ صرف ایک اس سپریم پاور کو زیب دیتی ہے جو ساری دنیا کا مالک ہے، تو ہمیں صرف اس کے آگے سر جھکانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تھینک یو۔